अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। बहुत माजरत के साथ मैं 2-3 दिन एपिसोड्स नहीं दे सकी, कुछ मजबूरी थी इस वजह से, लेकिन आज के बाद आपको रेगुलरली एक एपिसोड मिला करेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और ख़ास करके ये नॉवल अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ हुरिया की वजह से हुआ है। उसने धोखा दिया है मुझे। वो मेरा बच्चा नहीं चाहती थी, उसकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। उसने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। हॉस्पिटल के कमरे में चिल्ला चिल्ला कर सवेरा थक चुकी थी, जबकि अम्मा साईं और फुप्पो उसे मुसलसल घूरे जा रही थीं। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सवेरा के ड्रामे से इम्प्रेस नहीं हो रही, लेकिन सवेरा की चीखों पुकार अभी तक ख़त्म न हुई थी। जब से उसे होश आया था वो हुरिया को मुजरिम ठहराई जा रही थी। मुकद्दम को कमरे में आते देखकर वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। मुकद्दम साईं, मुझे पता है और कोई मुझ पर यकीन करे या ना करे, लेकिन आप ज़रूर करेंगे। हुरिया को अपनी औलाद की इतनी खुशी थी कि उससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ना हुईं, इसीलिए उसने मुझे धक्का दिया ताकि मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ले। उसने मुझसे मेरा सब कुछ ही छीन लिया। कुछ भी तो नहीं बचा मेरे पास, बिल्कुल खाली करके रख दिया उसने मेरा वजूद। वो घटिया लड़की इतनी गिर गई कि अपनी कोख में पलने वाले बच्चे की परवाह किए बगैर मेरे बच्चे का कत्ल। चट्टाख, खबरदार सवेरा, जो तुमने मेरी हुरिया के खिलाफ एक और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा था कि मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि तुम समझ जाओ, लेकिन तुम घटिया, मेरी औरत मेरी हुरिया नहीं, घटिया तुम हो। गिरी हुई मेरी हुरिया नहीं, गिरी हुई तुम हो। अरे तुम तो इतनी गिरी हुई बेगैरत औरत हो कि तुमने ना अपने बाप की परवाह की है और ना ही अपने ख़ानदान की। तुम्हें क्या लगता है मेरी हुरिया तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहेगी? वो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। वैसे कमाल का ड्रामा किया है तुमने, रेप का, बच्चे का, लेकिन वो क्या है ना कि तुम इस ड्रामे में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि तुम्हारी ये आंखें। अपनी अधूरी बात पर वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी ये आंखें तुम्हारे अंदर की हकीकत का आईना हैं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे अंदर पलने वाले शैतान को जाहिर करती हैं। ये आंखें बताती हैं कि तुम किस हद तक मक्कार हो, कितना फरेब भरा है तुम में। तुम्हारी आंखें तुम्हारा अंदर और बाहर बयान करती हैं। और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ? नहीं सवेरा, मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता था। मैं तुम्हें सच बताता था कि आंखों को छुपा कर वार करो, शायद कामयाब हो जाओ। तुम्हारी आंखें सच में सच बोलती हैं। तुम क्या हो, क्या थी, ये मैं पहले दिन से जानता हूँ। तुम्हारे किडनैपिंग वाले ड्रामे के एक एक लफ्ज़ से वाकिफ़ था मैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुम ये खेल जिस तरह से चला रही थी मैंने वैसे ही चलने दिया, क्योंकि इस खेल के दौरान मुझे ये पता चला था कि तुम मेरी हुरिया को जान से मारना चाहती हो, और इस सब में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है। योर टाइम इज़ ओवर। अब मुझे बताओ कि वो कौन है। शाबाश, अब जल्दी से मुझे बताओ कि वो शख्स कौन है जो मेरी हुरिया और मलिक को मारना चाहता है। इसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें लंदन वापस भिजवा दूं, लेकिन अगर तुमने मुझे इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए कैद करके दुनिया से गायब कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना अकेला कर दूंगा कि खुद से भी बात नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बता दो मुझे वो शख्स कौन है जो हुरिया को मारना चाहता है। वो गुस्से से उसके करीब बैठा बोल रहा था, जबकि उसकी सारी बात सुनने के बाद सवेरा कहकहा लगाकर हंसी थी। ऐसे ही तो नहीं हुई आपसे मोहब्बत मुकद्दम शाह। अगर आप मेरे ना हो सके तो होने मैं आपको हुरिया का भी नहीं दूंगी। अगर आप मुझे और मेरे असल को पहचान चुके हैं तो मुझे यहाँ लाने से पहले हुरिया को भी ले आते। अब तक तो वो शायद ज़िंदगी और मौत का सफ़र भी तय कर चुकी हो। सवेरा कहकहा लगाते हुए बोली, जबकि सवेरा के अंदाज ने मुकद्दम को हुरिया को फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम? क्यों उठा के लाए हो मुझे यहाँ? खुदा के लिए मुझे जाने दो। ये कौन सी जगह है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हुरिया ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। वो पहचानती थी इस कारखाने को। ये कारखाना उसके कॉलेज के रास्ते में आता था। वो अक्सर करदम से पूछती थी कि ये कारखाना बंद क्यों है, जिसके जवाब पर करदम कहा करता था कि ये कारखाना फूफा साईं ने बनवाया था और उनकी मौत के बाद से बंद कर दिया गया। हुरिया ने अंदर से ये कारखाना तो कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था ये वही जगह है, लेकिन इसे यहाँ पर कौन ला सकता था? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार करती हुई रो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ अकेली थी। एक पिलर के साथ उसके दोनों हाथों को बांधा गया था। वो कितनी देर से वहीं बैठी थी। उसे बस इतना याद था कि वो तो अपनी दवाइयाँ खाकर सो चुकी थी, लेकिन वो यहाँ कैसे आई? कौन लाया था उसे यहाँ? अभी तक वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर एक साया बरामद हुआ, और फिर उस साये के साथ वो शख्स। हाँ, वो शख्स, उसका दुश्मन जो उसकी जान लेना चाहता था।
صبح جنید کی آنکھ کھلی تو قریب ہی تائشہ کو تیار ہوتے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو یوں بجلیاں گرا کے میری حسین سجنی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ جنید سائیں مجھے تنگ نہ کریں، فی الحال میں بہت بیزی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر پھر سے تیار ہونے لگی۔ جنید سائیں بھی کہہ رہی تھی اور آپ بھی، مطلب صاف تھا کہ اسے اس سے کوئی مطلب تھا۔ تائشہ آج تم نہیں جا رہی ہو حیدر سائیں کی حویلی، یار روز جاتی ہو وہاں اتنا تیار ہو کے، اور جب واپس آتی ہو تو کہتی ہو تھکی ہوئی ہوں، جیسے ہل چلا کے آئی ہو۔ تھوڑا سا تو اپنے عاشق پر رحم کرو، کب تک چلے گا ایسے؟ یہاں میں تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا ہوں اور تم ہو جس کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ اس بار وہ اٹھ کر اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ ہاں تو کیا میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکتی؟ اور ویسے بھی جنید سائیں دور رہنے سے پیار بڑھتا ہے۔ بھاڑ میں جائے ایسا پیار، اور بھاڑ میں جائیں تمہارے نخرے، میں تو قریب رہ کر ہی پیار کروں گا۔ اس بار جنید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے لبوں پر ایک جارحانہ مہر ثابت کی۔ جنید آپ میرا میک اپ خراب کر رہے ہیں، وہ اپنا آپ چھڑواتی اسے گھور کر بولی، جبکہ شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں تو یہ میک اپ خراب کرنے کا حق بھی تو صرف میرا ہے۔ اس بار اس نے تائشہ کے معصوم رخسار کو اپنا شکار بنایا۔ جس دن سے شاہ سائیں نے اسے بتایا تھا تائشہ کی نظروں میں انہوں نے کبھی گردم کے لیے محبت نہیں دیکھی، اس دن سے اس کے دل میں تھوڑی سی تائشہ کو لے کر جو ہچکچاہٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور اس دن اماں سائیں کے یہاں آنے کے بعد تائشہ نے ساری حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جنید نے کبھی گردم کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے اور اس میں کسی تیسرے کو لانا چاہتا تھا۔ اور جب سے اسے تائشہ کی پریگننسی کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس کی تو مانو دنیا ہی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ تائشہ اور اپنے ہونے والے بچے کو لے کر بہت خوش تھا، لیکن اس سے زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی، اس شاہ سائیں اس کے گھر آ کر تائشہ کو واپس حویلی لانا چاہتے تھے، اور وہ تائشہ کے لیے اس کا میکہ کھول دینا چاہتے تھے۔ آج وہ سب لوگ ان کے گھر آنے والے تھے، لیکن کل شام کو ہی اسے پتہ چلا کہ سویرا سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس وقت شہر کے ہاسپٹل میں ہے۔ اسی لیے اس نے تائشہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تائشہ آج پھر حیدر کے گھر جانے کے لیے تیار تھی، جبکہ جنید آج گھر پر ہی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ تائشہ سارا دن اس کے ساتھ گزارے۔ اسی لیے اس کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ تائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پر لے آیا۔ تائشہ مزاحمت کرتی رہی، لیکن جنید نے اس کی ایک بھی مزاحمت کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اپنے سینے پر سر رکھے وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ جو اس سے دور کر رہے تھے تھام کر جنید نے تکیے پر رکھے اور انتہائی محبت سے اس کی گردن پر جھکا۔ تائشہ نے مزاحمت کرتے ہوئے 2-3 بار اپنا سر اس کے کندھے پر دے مارا، لیکن پھر خود ہی درد ہونے پر ہمت ہار گئی۔ اس کے یوں ہارنے پر جنید نے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ایک نمبر کے لوفر اور چھچوڑے انسان ہو تم، وہ ادب اور احترام ایک طرف رکھ کر بولی، اور تم میری لوفری چھچوری۔ وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لفظوں پر تالا لگا کر بولا۔ اپنے سامنے حیدر کو دیکھ کر حوریہ بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا مسز مقدم شاہ، یقین نہیں آ رہا؟ تو یقین کر لو، میں ہی ہوں جو تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہوں، اور میرے سامنے یہ ڈرامے مت کرنا کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، اور میرے سامنے ایک آنسو بھی مت بہانا۔ وجہ تو تم جانتی ہی ہو، کردم شاہ اور مقدم شاہ باپ کا بدلہ بھول سکتے ہیں، لیکن میں نہیں۔ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے ماں باپ کے بغیر کیسے رہا ہوں۔ میری بہن ساری زندگی اپنے نانا کے ٹکڑوں پر پلتی رہی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ اپنے باپ کا سایہ ساری زندگی محسوس نہیں کر سکا صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ اس سے پہلے میں کوئی خواہش کرتا میرا باپ میری خواہشیں پوری کرتا تھا۔ میرے بابا نے ساری زندگی سب کا بھلا چاہا، وہ کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے تھے۔ یہ فیکٹری دیکھ رہی ہو تم، یہ انہوں نے غریب مزدوروں کے لیے بنوائی تھی، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی تمہارے باپ نے میرے بابا کو مار ڈالا۔ وہ گاؤں جس کو میرے بابا کامیاب بنانا چاہتے تھے آج اندھیرے میں ڈوب کر رہ گیا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے بابا جو اپنے بچوں کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس کی بیٹی نے ساری زندگی یتیموں سے گزاری تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں نے کسی کی محبت نہیں دیکھی تمہارے باپ کی وجہ سے، میں نے اپنا بچپن کھو دیا تمہارے باپ کی وجہ سے۔ بس کریں، خدا کے لیے بس کریں، بار بار اس شخص کو میرا باپ نہ کہیں۔ آپ مارنا چاہتے ہیں نا مجھے، مار دیں، شاید اس سے آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا، شاید اس سے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مار دینے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا جو آپ نے سالوں سے محسوس نہیں کیا، تو اپنے آپ کو روکے مت، مار دے مجھے۔
کیونکہ بار بار اس شخص کی بیٹی کہلانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حوریہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ کردم جلدی گھر واپس آیا تھا۔ وہ دھڑکن کو منانا چاہتا تھا۔ رات دھڑکن کی باتوں نے اتنا غصہ دلایا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی جان تھی، جس کے بغیر رہنے کے بارے میں اب تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کردم نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتا دے گا، اسی لیے وہ اسے منانے جلدی گھر واپس آیا۔ راستے سے اس نے کیٹی کا فوڈ اور دھڑکن کے لیے بہت ساری چاکلیٹس لیں، جس سے اسے امید تھی کہ وہ جلدی مان جائے گی۔ لیکن گھر آ کر اس نے دیکھا کہ دھڑکن یہاں نہ تھی۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس نے چابی مانگی تو کرن نے بتایا کہ دھڑکن کچھ دیر پہلے حویلی جا چکی ہے، پر جاتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ زاہد نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے حویلی چھوڑ آئے گا، لیکن اس نے زاہد کی بات نہیں مانی۔ گھر کی چابی لے کر وہ واپس گھر آ گیا۔ اسے پتا تھا دھڑکن میں بچپنا ہے، لیکن وہ اپنے رشتے کو اتنے سنگین موڑ پر کیسے لا سکتی ہے کہ اسے صفائی کا موقع دیے بغیر وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ کیا اس کی محبت، اس کا یقین اتنا بے مول تھا؟ اب اسے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے کسی پر اس حد تک غصہ آیا تھا۔ وہ دھڑکن کو ایک بہت سمجھدار لڑکی سمجھنے لگا تھا، اور اس لیے اس سے اس طرح کی بے وقوفی کی اسے کوئی امید نہ تھی۔ ٹھیک ہے دھڑکن، تم اپنی مرضی سے گئی ہو، اب اپنی مرضی سے واپس آؤ گی، میں تو لینے نہیں آؤں گا، خود سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں زمین پر پھینک چکا تھا وہ۔ جب اس کا فون بجا، ملک کا فون آتا دیکھ کر اس نے فوراً سے اٹھا لیا۔ مقدم مسلسل حوریہ کے نمبر پر فون کر رہا تھا، لیکن حوریہ نے فون نہیں اٹھایا۔ تھک ہار کر حویلی واپس جانے لگا۔ اس کے نمبر پر ملک کا فون آنے لگا، جو اس نے فوراً اٹھا لیا۔ مقدم، مجھے فون آیا تھا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ شخص کون ہے جو حوریہ کی جان لینا چاہتا ہے، اسے اغوا کر کے کہیں لے گیا ہے۔ خدا کے لیے مقدم، میری بیٹی کو بچا لو، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس نے مجھے پرانے کارخانے میں بلایا ہے، وہ حیدر شاہ ہے، فیضان شاہ کا بیٹا۔ فیضان شاہ کا بیٹا مارنا چاہتا ہے میری بیٹی کو، اور اسی نے مجھ پر بھی حملہ کروایا تھا۔ مقدم، میں پرانے کارخانے جا رہا ہوں، تم جلدی وہاں پہنچو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کچھ بھی ہو۔ ملک نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا جبکہ مقدم فون بند کر کے گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے حویلی آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، لیکن حویلی میں آج کوئی بھی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ کوئی نوکر بھی نہیں۔ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگی، لیکن کردم کی بے وفائی کے دکھ نے اس سے ہر سکون چھین لیا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت نے اسے کمرے سے نکلنے پر مجبور کیا تو سامنے سے ہی ہاجرہ آتی نظر آئی، جسے دیکھتے ہی دھڑکن کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ اس کا گھر چھوڑنے کے بعد آج اس لڑکی میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اس کی حویلی میں قدم رکھتی۔ دھڑکن کا دل کیا کہ وہ اسے جان سے مار دے، لیکن اس کے پیچھے آنے والے شخص کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیسی ہو دھڑکن؟ ایک ہی کلاس میں رہنے کی وجہ سے اب دھڑکن اور وہ نارمل بات کرتے تھے۔ اس کے سوال پر دھڑکن نے کوئی جواب نہ دیا، بس اسے گھورتی رہی۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے شوہر مجتبیٰ، یہ حیدر سائیں کے گاؤں میں سے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے خاندان والے شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ہم نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ مجبور ہو کر ہم نے کردم سائیں کا سہارا لیا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہے تھے، لیکن پھر ہم انہیں روز ہی تنگ کرنے ان کے ڈیرے پر جا پہنچتے اور منتیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ ہمارے والدین کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، لیکن میں اپنی محبت میں بہت مجبور ہو چکی تھی اور انہیں روز ہی تنگ کرنے لگی۔ میں اکثر ان کے ڈیرے پر جا کر ان سے ملنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن مجبور ہو کر وہ میرے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر کل شام کو ہی انہوں نے میرا نکاح مجتبیٰ سے کروانے کے لیے میرے گھر والوں کو تیار کیا۔ یہ بات سن کر میں اتنی جذباتی ہو گئی کہ ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا، اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے بہنوں والا مان دیا۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اس بات کو کس انداز میں لوگی۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی چیزیں بانٹنا پسند نہیں، لیکن میں کردم سائیں کو تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو میرے بھائی جیسے ہیں، انہوں نے مجھے میری زندگی کی ہر خوشی دی ہے، جس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سب کچھ اگر آج مجھے جنید بھائی نہیں بتاتے تو کل میں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر جانے والی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے میں نے تمہیں سب کچھ بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب تمہاری مرضی، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ آج اگر میں یہاں نہ آتی تو کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتی۔ چلتی ہوں۔
مجھے اور ان کو شہر کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے مجتبیٰ کو چلنے کا اشارہ کیا، جبکہ دھڑکن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے روک کر اس کا شکریہ ادا کرے یا پھر اس سے پوچھے کہ اب وہ کردم کو کیسے منائے گی۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے آیا تھا میں، اور یہی سوچا تھا کہ مار دوں گا تمہیں، لیکن میں تمہارا قاتل بننا نہیں چاہتا۔ میں تمہارا قاتل بننا چاہتا تھا، مقدم شاہ کے بچے کا نہیں۔ ہاں، میں نہیں گر سکتا تمہارے باپ جتنا، میں چاہ کر بھی تمہارے باپ جتنا ظالم نہیں بن سکتا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تمہیں ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا باپ تو زندہ رہے گا، تو زندہ میں اس سے مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تمہیں یہاں بلا کر میں نے اسے یہاں بلا لیا، تاکہ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے خنجر اس کے سینے میں اتاروں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن میں تمہیں مارنا بھی چاہتا ہوں۔ میں تمہارے باپ کو وہ تکلیف دینا چاہتا ہوں جو تکلیف میں برسوں سے سہ رہا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا گناہ کیسے کروں؟ بتاؤ مجھے، میں تمہیں کیسے ختم کروں؟ وہ اس کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو اس بارے میں بھائی؟ میں تو خود اپنوں کی بے رخی کا شکار ہوں۔ باپ کی شفقت، ماں کی محبت کیا ہے میں نے تو کبھی دیکھی ہی نہیں۔ شاید اس معاملے میں میرا دکھ بھی آپ جتنا ہی ہو۔ ارے آپ سے پیار کرنے والے آپ کی دادا دادی بہن تو تھی، میرے پاس تو یہ لوگ بھی نہیں تھے۔ ساری زندگی ایک قاتل کی بیٹی کہلا کر میں نے کیسے گزاری ہے، اس تجربے سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کیسے گزری ہوں۔ آپ مجھے کس طرح سے ماریں گے کہ میرے باپ کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنا درد آپ کے اندر بھرا ہے؟ آپ کی ان سب باتوں سے مجھے بس ایک بات کی تکلیف سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا ملک کی بیٹی، ساری زندگی میں نے یہی لفظ اپنے ارد گرد سنے۔ کسی نے مجھے اہانہ کی بیٹی کہہ کر نہیں پکارا۔ آپ کی اماں سائیں مجھے منحوس اور میری ساس مجھے اپنے شوہر کے قاتل کی بیٹی کہتی ہیں۔ خیر، آپ کو یہ باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری زندگی ہے، میری تلخ حقیقت ہے۔ آپ وہ کریں جو کرنے آئے ہیں، جس سے آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ مار دیں مجھے، یقین کریں اس سے اور کچھ ہو نہ ہو میرا باپ پاگل ہو جائے گا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو حوریہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی، جہاں انتہائی خوف بچہ بیٹھا تھا، کوئی بالکل خاموش سا بچہ اپنے باپ کو کھونے کے بعد اپنی ماں سے دور ہوئے بیٹھا تھا۔ اس سے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جس کی محبت وہ چاہتا ہے وہ اس سے دور منو مٹی تلے سو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ ہمت نہیں کر پا رہے نا مارنے کی؟ حوریہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آپ کے سینے میں آپ کے بابا کا دل دھڑکتا ہے حیدر بھائی، اور وہ نرم سا دل کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ آپ اتنے برے ہیں نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت برا ہوں اور تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گی، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا، اور اس کے انداز نے حوریہ کو پھر سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کی ہمت دیکھنا چاہتی ہوں حیدر بھائی، مار دے مجھے، میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے باپ کا بدلہ پورا ہو جائے اور میری موت دیکھ کر میرے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے۔ حوریہ کہاں ہو تم؟ کردم کی آواز نے ان دونوں کو باہر کی طرف متوجہ کیا۔ وہ جس خاموشی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی اسی خاموشی سے گھر واپس آ چکی تھی، اور اب اپنے نازک ہاتھوں سے کردم کی فیورٹ ڈش بنا رہی تھی تاکہ اسے منا سکے۔ کردم سائیں، میں نے آپ کے خلاف اتنا کچھ بولا، آپ نے مجھے ایک تھپڑ لگایا، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بہت سارے تھپڑ لگا کر مجھے عقل سکھاتے۔ کتنی بری ڈیش ہوں میں، آپ پر یقین نہیں کیا، میں محبت کے لائق ہی نہیں ہوں۔ وہ مسلسل ہاتھ چلاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ بس آپ ایک بار گھر آ جائیں، میں آپ کو منا لوں گی، میں آپ سے معافی مانگوں گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، وہ اداسی سے پر یقین انداز میں کہتی کردم کی پسند کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چلانا بند کرو کردم شاہ، تمہاری بہن یہاں ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی، حیدر نے بندوق کی نوک حوریہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حوریہ بے خوفی سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اسے چیلنج کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں اگر ہمت ہے تو مارو مجھے، اور اس چیلنج سے گھبراتے ہوئے حیدر شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں حیدر، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خدا کے لیے اسے بخش دو، تمہارا گناہگار میں ہوں، میری بچی کو چھوڑ دو، وہ بے گناہ ہے۔ کردم کے پیچھے ہی ملک بھاگتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ مقدم آ گئے۔ ملک تمہیں تو دکھانے کے لیے اسے لایا تھا، یہاں اپنی بیٹی کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولا۔
خبردار جو تم نے میری حوریہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ مقدم چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مقدم شاہ، تمہارا غصہ جائز ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم مجھے زندہ زمین میں گاڑ دینا، لیکن پہلے اپنی بیوی کی لاش کو زمین میں دفنانا۔ آج میرے باپ کا بدلہ پورا ہوگا، آج مجھے سکون ملے گا، ملک کے سامنے اسی کی بیٹی کو ختم کر کے۔ حیدر نے کہتے ہوئے بندوق ایک بار پھر سے حوریہ کے سر پر رکھی۔ تم ایسا نہیں کرو گے حیدر، بہت پچھتاؤ گے تم، مقدم غصے سے بولا۔ مقدم سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ مجھ پر گولی چلا سکے۔ کیوں حیدر بھائی، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ حوریہ کی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ جب حیدر نے گھور کر اسے غصے سے دیکھا اور اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹریگر دبایا، گولی کی آواز کے ساتھ کارخانے میں سناٹا چھا گیا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی ملک نے ڈر کر اپنا دل تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ گولی حوریہ کو لگتی، حیدر کے سامنے آ جانے سے اس کا بازو چیر گئی۔ بے وقوف آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ سویرا نے چلاتے ہوئے ایک اور گولی اس کی طرف چلانی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی مقدم زمین پر پڑا ہوا لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ مار چکا تھا۔ پستول سویرا کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اس نے غصے سے گھور کر مقدم کو دیکھا۔ حیدر، شوٹ ہر، میں کہتی ہوں گولی مار دو اسے، یہی تمہارے باپ کا قاتل ہے، تمہارے باپ کے قتل کی وجہ ہے، اگر وہ مار جائے گی تو تمہارا بدلہ پورا ہو جائے گا، وہ چلاتے ہوئے حیدر سے بولی۔ حیدر اپنے بازو پہ ہاتھ رکھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے دیکھنے لگا۔ بند کرو اپنی بکواس، تم نے ہی اس کے دماغ میں یہ سب ڈالا ہے، جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ مقدم غصے سے سویرا کی طرف بڑھا۔ مار دیجیے گا مقدم سائیں، لیکن اس حوریہ کی لاش دیکھے بغیر میں نہیں مروں گی۔ اس لڑکی نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی حیدر، یا تو تم اسے مار دو یا میں اس کی جان لے لوں گی، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ تم ہاتھ تو لگاؤ میری حوریہ کو، میں جان نکال دوں گا۔ مقدم غصے سے اس کی طرف بڑھا جب کردم نے اسے تھام لیا۔ مقدم، پولیس آ رہی ہوگی، وہ خود ہی اپنے انجام تک پہنچ جائے گی، اس سے پہلے ہمیں اسے روکنا ہوگا، وہ حیدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو حوریہ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس یہاں پہنچ جائے گی، ہم دونوں پکڑے جائیں گے، اس سے پہلے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے لو، مار دو اس کو۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سویرا چلائی تھی۔ مار دے مجھے حیدر بھائی، لیکن ایک بات اچھی طرح سے سوچ لیں، روز قیامت اپنے بابا سائیں سے نظریں کیسے ملائیں گے آپ؟ چلے میں آپ کی نظروں میں گنہگار ہی سہی، لیکن میرا بچہ جو ابھی تک اس دنیا میں ہی نہیں آیا، اس کے قتل کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے آپ؟ حوریہ اسے دیکھ کر احساس دلاتے ہوئے بولی اور اس کی باتیں سن کر حیدر کے ہاتھ ایک بار پھر سے کانپ اٹھے۔ میں نہیں مار سکتا اسے، یہ ماں بننے والی ہے، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ حیدر نے اپنے ہاتھ سے پستول دور پھینک دیا، جبکہ حیدر کو اس طرح سے دیکھ کر حوریہ کو اس پر ترس سا آنے لگا، یہ بھی اس کے باپ کا ڈسا تھا۔ حیدر نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا اور پھر پلر سے بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ بے وقوف آدمی، تم پر یقین کر کے میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، سویرا غصے سے کہتی ایک بار پھر سے ریوالور اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی جنید نے پیر سے کک مارتے ہوئے ریوالور کو دور پھینکا۔ سائیں، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، وہ کبھی بھی یہاں پہنچتی ہوگی۔ جنید نے آگے بڑھ کر زمین سے ریوالور اٹھایا، جبکہ مقدم سیدھا حوریہ کی طرف بھاگا تھا اور حوریہ کو اپنے سینے سے لگائے اس کے ہاتھ پیر ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں مقدم سائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولی، جبکہ مقدم نے اسے خود میں بھینچ لیا، جبکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر سویرا کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ اس نے جنید کو دھکا دیتے ہوئے پستول اس سے چھیننے کی کوشش کی اور تبھی ملک نے حیدر کی پستول اٹھائی اور بنا سوچے سمجھے سویرا پر گولی چلا دی۔ ایک دردناک چیخ کے ساتھ کارخانے میں سناٹا چھا گیا۔ سویرا دور زمین پر جا گری، گولی اس کی کمر پر لگی تھی اور وہ الٹی زمین پر پڑی تھی، لیکن کھلی آنکھوں سے حوریہ کو مقدم کے سینے سے لگا دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سویرا نے کسی شخص کو چاہا ہو اور وہ اس کا نہ ہوا ہو۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلب میں، پارٹیز میں، آؤٹنگ ایریاز میں، آج تک اس نے جس شخص کو اپنے لیے پسند کیا تھا وہ خود ہی اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا اور اس کے قریب ہو جاتا، لیکن مقدم نہیں، اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ حوریہ کو مقدم کے سینے سے لگا دیکھ کر آہستہ آہستہ سویرا کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کے ساتھ ہی کارخانے میں پولیس داخل ہوئی۔
ملک بر 4 بار جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش میں اور مسز مقدم کو اغوا کرنے کی کوشش میں پولیس آپ کو گرفتار کرتی ہے۔ پولیس آفیسر نے ہتھکڑی حیدر کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیدر کو ہتھکڑی پہناتے حوریہ بول اٹھی۔ انسپکٹر، حیدر بھائی نے مجھے اغوا نہیں کیا اور ملک صاحب پر بھی حملہ انہوں نے نہیں کروایا تھا۔ یہ سب کچھ سویرا کا کیا دھرا ہے۔ اور یہ زمین پر پڑی ہوئی سویرا کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ان پر گولی کس نے چلائی ہے؟ پولیس آفیسر سویرا کے قریب جا کر پوچھنے لگی۔ یہ میری بیٹی کو مارنے والی تھی، اگر میں اسے نہیں مارتا تو میری بیٹی کو جان سے مار دیتی۔ یہ ایک پاگل عورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ ملک انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ قتل آپ نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے اور گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہوگا۔ انسپکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا اسے ہتھکڑی پہنانے لگا اور انہیں وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے وہ کارخانے سے باہر نکلتے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ حوریہ نے مڑ کر دیکھا تو سویرا اسی جگہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ہوئے تھی۔ اس بار اس کا نشانہ مقدم تھا۔ جو میرا نہیں ہو سکتا اسے میں تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی، اس نے کہتے ہوئے مقدم پر ایک کے بعد ایک گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ گولیاں مقدم کو لگتی، ملک نے وہی گولیاں اپنے سینے پر کھا لی اور اس کے ساتھ ہی انسپکٹر کی گولی نے سویرا کا سینہ چیر دیا۔ کیونکہ انسپکٹر کے چلانے کے باوجود بھی سویرا نے فائرنگ بند نہیں کی تھی، اس کی وجہ سے انسپکٹر کو مجبور ہو کر اس پہ گولی چلانی پڑی۔ ایمبولنس کو کال کرو، پولیس انسپکٹر نے ملک کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں انسپکٹر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی اب جینے کی خواہش ہے، ملک حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کے خون سے لت پت لاش دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حوریہ بیٹا، میں تمہارا گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت برا سلوک کیا ہے تمہارے خاندان کے ساتھ۔ کردم مقدم اور حیدر کو یتیم کر دیا اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ مجھ سے میری بیٹی ہی دور ہو گئی۔ ساری زندگی اس کے منہ سے بابا سننے کو ترستا رہا، اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے کو تڑپتا رہا۔ جانتا ہوں میری زندگی یہیں تک تھی، مرنے سے پہلے اپنے کیے ہوئے گناہ کی بھرپائی تو نہیں کر سکتا، لیکن تم لوگوں سے معافی تو مانگ سکتا ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے، جب پچھلے 19 سال سے اپنے دل میں رکھے۔ شاہ سائیں کی حویلی پر ناک رگڑتا رہا ہوں کہ میری بیٹی مجھے بابا کہہ کر پکارے۔ ایک بار حوریہ، میں جانتا ہوں میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ مجھے اس طرح کی راحت کبھی نصیب نہ ہو، لیکن میری خواہش ہے، خواہش سمجھ کے پوری کر دو۔ تم مت سوچو کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مجھ جیسا گھٹیا شخص تمہارا باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دو، مجھے ایک بار بابا کہہ کر پکارو۔ ملک اپنے آنسوؤں لیے حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا۔ حوریہ جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی، اس شخص کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا سائیں، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، ان کو ہسپتال لے کر چلو، ان کی طبیعت خراب ہے، میرے بابا کو بچاؤ کوئی۔ حوریہ چلاتے ہوئے مقدم تو کبھی کردم کو پکار رہی تھی، جبکہ ملک کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل بند ہو چکا تھا۔ حوریہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، شاید آخری خواہش پوری ہو جانے کی مسکراہٹ، اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ مقدم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ جنید بنا سوچے سمجھے کردم کے سینے سے لگ گیا۔ یہ وقت تو اس کے لیے بھی بہت برا تھا اور جنید اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خاندان کی سب سے بڑی بیٹی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کردم کو جب پتہ چلا کہ دھڑکن واپس گھر جا چکی ہے تو وہ واپس گھر آیا اور اسے حویلی واپس لایا۔
بہت چاہنے کے باوجود بھی شاہ سائیں دھڑکن کو یہ نہیں بتا پائے تھے کہ اس کی بہن کیا کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے یہ بات احمد شاہ کو بتائی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ دھڑکن کو بس اتنا ہی بتایا جائے کہ سویرا اس دنیا میں نہیں رہی، اس کی موت کی وجہ سیڑھیوں سے گرنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی بہن ساری زندگی اس سے نفرت کرے۔ دھڑکن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس میں کردم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ چاہے سویرا کی نظروں میں دھڑکن کی کوئی اوقات ہو نہ ہو، لیکن وہ دھڑکن کی بہن تھی اور دھڑکن اسے بے تحاشا چاہتی تھی۔ وہ بہت دن تک احمد شاہ سے ناراض رہی اور وہ کیسے اپنی ہی بیٹی کی موت پر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ کیا ان کو بزنس اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز تھا؟ فون پر ہوئی لڑائی کے بعد کردم کو مجبوراً اسے احمد چاچو سائیں کی بیماری کے بارے میں بتانا پڑا، جو جاننے کے بعد دھڑکن کو ایک اور صدمہ لگا۔ دھڑکن نہ جانے کتنے دن بیمار رہی اور کردم ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا رہا۔ آج سویرا کو گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اسکول بننے کے بعد فصلوں کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، جس کے بعد گاؤں والوں نے کردم سے معافی مانگ کر اسے واپس حویلی بھیج دیا، کیونکہ کردم کی ضرورت صرف گاؤں والوں کو ہی نہیں بلکہ حویلی والوں کو بھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو دھڑکن کو کیٹی کو گود میں بٹھائے آئینے کو گھور رہی تھی۔ دھڑکن، تم نے کھانا کھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے میری جان، وہ مسکرا کر بولا۔ یہ وجہ کافی نہیں کہ میں نے آپ کی ذات پر انگلی اٹھائی، آپ کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کی، وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں دھڑکن، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے اس طرح سے کسی کی مدد کرنے سے پہلے تم سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے باقی سارے مسئلے تم سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا، غلطی میری تھی۔ اگر میں چاہتا تو اسے نارملی ہینڈل کر سکتا تھا، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اور اچھا ہی ہوا نا، اس سب سے مجھے پتہ چل گیا کہ فیوچر میں ایسی کوئی غلطی کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوں میں، ورنہ میری پٹاخہ سائیں مجھے بم سے اڑا دے گی، کردم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جبکہ اس کے انداز نے دھڑکن کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ پھر یہاں آ گئیں؟ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ انہیں اپنے گھر کے داخلی دروازے پر دیکھ کر حیدر کو ایک بار پھر سے غصہ آیا۔ حیدر، میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی بیٹا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رضوانہ شرم سے نظریں جھکا کر بولی۔ خدا کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں میں، اور اگر آپ نہیں بھی پوچھیں گی تب بھی ٹھیک ہی رہوں گا۔ بچپن میں بیمار ہوا کرتا تھا یا چوٹ لگا کرتی تھی تب کبھی پوچھنے نہیں آئیں آپ مجھے جب آپ کی ضرورت ہے اماں سائیں تب نہیں تو اب کیوں؟ اب میں اپنے آپ کو خود سنبھال سکتا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ روز یہاں نہ آیا کریں، آپ کو ذلیل کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ رضوانہ نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ آپ پہلے تائشہ سے معافی مانگیں، ایک سگی ماں ہو کر آپ نے اسے کیسے دن رات ظلم کیے رکھا؟ کیا آپ کے ہاتھ نہیں کانپے، کلیجہ نہیں کانپا اپنی اولاد کو زخم دیتے ہوئے؟ جائیں معافی مانگے تائشہ سے، اگر اس نے معاف کر دیا تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا۔ اس بار حیدر نے بنا موڑے اپنا راستہ بنایا اور رضوانہ اس کے غائب ہونے تک اس کی پشت دیکھتی رہیں۔ سویرا کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ سویرا کی موت کے کچھ دن کے بعد جب رضوانہ نے تائشہ سے ملنے کی کوشش کی، دادا سائیں نے انہیں بہت باتیں سنائیں، جن میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کے گھٹیا ارادوں سے ہمیشہ سے واقف تھے اور تائشہ کو ان سے دور کسی محفوظ جگہ پر بھیجنا چاہتے تھے، اور اب وہ بہت خوش ہیں کہ تائشہ ان کی پہنچ سے دور ہے۔ شاہ سائیں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جیسی عورت کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ فیضان جیسے انسان کے ہاتھ میں رضوانہ کا ہاتھ دے کر شاہ سائیں نے اس پر بھی ظلم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فیضان نے اس رشتے کو خوب نبھایا۔ شاید یہ اس کی اچھی تربیت اور حوصلہ تھا جو رضوانہ کے ساتھ بنا کر رکھ سکے اور اس کے ساتھ نباہ کر سکے۔ سچ تو یہ تھا کہ رضوانہ ان کے قابل ہی نہ تھی۔ شاہ سائیں کے الفاظ نے رضوانہ کو اندر اور باہر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تائشہ اب حویلی آتی تھی، دادا سائیں نے خود اس کے لیے اس حویلی کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ رضوانہ کو دیکھتی تک نہ تھی، اور یہی بات رضوانہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ان کی دونوں اولادیں ان سے نفرت کرتی تھیں۔ حیدر نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا نہ گر سکا کہ اسے معاف نہ کیا جائے۔ حویلی کے سب مکینوں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، اور اب حیدر کچھ ہی دنوں میں نور کا علاج کروانے اسے لندن لے کر جا رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نور بہت جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے۔
اور اب سچ تو یہ تھا کہ ہمدردی میں جوڑا گیا یہ رشتہ حیدر کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا اور اب وہ ہر ممکن طریقے سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ رضوانہ حیدر کے گھر سے نکل کر تائشہ کے پاس آئی تھی۔ ان کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر جنید نے انہیں گھر کے اندر بلایا، لیکن تائشہ منہ موڑ گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں یہیں باہر ہوں۔ جنید ان دونوں کو کھلا چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ماں کو دیکھو گی بھی نہیں تائشہ؟ میں جانتی ہوں میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں اور میری غلطیاں اتنی بڑی ہیں کہ شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو، لیکن پھر بھی اس امید سے تمہارے در پہ آئی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ تم سچ کہتی تھی تائشہ، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو اس برائی کا انجام، میں کس طرح سے تنہا رہ گئی، کوئی بھی تو نہیں ہے میرے ساتھ۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی ہی بیٹی پر دن رات ستم ڈھاتی رہی، لیکن میرے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میں تو اپنے ہی بچوں سے محروم ہو کر رہ گئی۔ حیدر کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں یہ حویلی واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ جس عزت اور احترام سے وہ لوگ مجھے پکارتے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں یہیں کسی کنویں میں کود کر اپنی جان… بس کریں اماں سائیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں ہوں میں آپ سے ناراض، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تائشہ نے تڑپ کر ان کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور پھر بلک کر روتی انہیں گھٹنوں پر اپنا سر رکھ گئی۔ اماں سائیں نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ دونوں کا یہ ایموشنل سین ختم ہو گیا ہے تو پلیز چائے پر غور کریں، بڑی محنت سے بنائی ہے میں نے۔ جنید ابھی ٹرے میں چائے رکھ کر لایا تھا، انہیں اس طرح سے ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائیں، اور تائشہ نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر ایک کپ اماں سائیں کو پیش کیا۔ دادا سائیں کی ایک سائیڈ پر مقدم اور دوسری سائیڈ پر قدم کھڑا تھا۔ کردم اور مقدم نے اس گاؤں کی ذمہ داریوں کو خوب سنبھالا ہے، اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس گاؤں کا اگلا سرپنچ چنیں گے، دادا سائیں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ دادا سائیں نے ایک نظر کردم کو دیکھا جو انہی کی بات کی طرف متوجہ تھا، لیکن مقدم کو دیکھتے ہوئے ان کا دل چاہا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر لگا دیں، کیونکہ اس کا دھیان ان کی بات پر تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو حویلی کے دروازے کے قریب حوریہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا وقت مکمل ہو چکا تھا، اب کبھی بھی ان کی زندگی میں ایک ننھا مہمان شامل ہو سکتا تھا، اسی لیے مقدم کا سارا دھیان آج کل صرف اور صرف اپنی حوریہ پر تھا۔ اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کا فیصلہ مقدم کرتا تھا، اور حوریہ اس کی محبت میں ہر دن کے ساتھ کھلتی چلی جا رہی تھی۔ مقدم سائیں، آپ وہیں چلے جائیے گا، لیکن تھوڑا سا غور کریں، اور یہ ہمارے گاؤں کا فیصلہ ہے، دادا سائیں نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دادا سائیں آپ فیصلہ کریں، میں سن رہا ہوں، مقدم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دھیان اب بھی دروازے پر کھڑی حوریہ کی طرف تھا۔ دادا سائیں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف اس گدی پر اپنے دونوں پوتوں کو بٹھائیں گے۔ ایک لمحے میں ہی اپنا فیصلہ بدل کر اپنا اجرک اتارتے ہوئے کردم کے کندھوں پر پھیلایا۔ آج سے اس گاؤں کے سرپنچ آپ ہیں کردم سائیں، اور یہ گاؤں صرف ایک گاؤں ہی نہیں بلکہ آپ کا گھر ہے۔ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مبارک ہو کردم سائیں، مقدم نے اسے گلے لگایا۔ دادا سائیں میں ذرا حوریہ کو دیکھ کر آتا ہوں، میرے خیال میں اس نے میڈیسن نہیں لی۔ دادا سائیں کے گھورنے پر مقدم حویلی کے اندر گھس گیا، کیونکہ فیصلے کے بعد حویلی کی ساری عورتیں اندر کی طرف جا رہی تھیں، اور مقدم کا فیصلہ یہ تھا کہ ان 9 مہینوں کے دوران حوریہ کسی اور کے پاس نہیں بیٹھے گی، بلکہ 24 گھنٹے مقدم کی نظروں کے سامنے رہے گی تاکہ اس کا بچہ مقدم جیسا پیدا ہو۔ یہ کتنی پیاری ہے، دھڑکن اپنے ہاتھوں میں گول مٹول سی بچی اٹھائے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ ارے میری بچی ہے، پیاری کیسے نہیں ہوگی؟ جنید نے اس کے ہاتھوں میں اپنی چند گھنٹے کی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن جنید بھائی، آپ تو اتنے پیارے نہیں ہیں، یہ تو میری تائشہ دیدہ پر گئی ہے۔ دھڑکن نے فوراً ہی اس سے پیارے ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کر تائشہ کو تھما دیا، جس پر تائشہ نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کر دھڑکن کی گود میں اپنی معصوم بچی دیکھی۔ ہائے، یہ تو سچی میں بہت پیاری ہے، تائشہ نے دھڑکن کی گود میں دیکھتے ہوئے آہ بھر کر کہا۔ یہ کتنی پیاری ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ دادا سائیں نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتے ہوئے حوریہ کی گود میں موجود 2 ماہ کے بہرام کو اٹھایا اور اس کے ننھے سے ہاتھ میں انگوٹھی تھما کر بچی کا ہاتھ تھاما، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بہرام کے ہاتھ سے انگوٹھی اسے پہناتے، جنید نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے شاہ سائیں، یہ ظلم نہ کریں۔
معاف کیجیے گا لیکن بچپن کے ان رشتوں پر یقین نہیں رکھتا میں۔ اپنی بچی پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی، میں اس پر کوئی فیصلہ تھوپوں گا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی آزادی اور خوشی سے جیے، نہ کہ کسی کے ڈر اور خوف کے زیر اثر۔ جی دادا سائیں، میں بھی جنید کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ بچپن کے رشتے صرف دوریاں پیدا کرتے ہیں، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی۔ بہرام بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا، فی الحال اسے وقت پر چھوڑ دیجیے۔ اگر ہم بچپن میں ہی ان کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنا کر اور ان پر یہ فیصلہ تھوپ دیں گے کہ تم اس کی منگیتر ہو، اسی کی رہو گی، کبھی اپنی زندگی کو جی نہیں پائے گی وہ۔ ہمارے بچوں کو وقت کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ خود اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے۔ مقدم نے جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دی اور دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بہلانے لگے، جبکہ دادا سائیں کے اس فیصلے پر تائشہ اور حوریہ بھی بہت خوش تھیں۔ انہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ بچوں کو زبردستی رشتے میں باندھنے سے بہتر ہے کہ وقت کے حوالے کر دیا جائے، وہ خود ہی اپنا صحیح اور غلط فیصلہ سمجھ پائیں گے۔ 8 سال بعد کردم سائیں دیکھے نا، یہ چپ نہیں ہو رہی، دھڑکن نے روتے ہوئے کمرے کے اندر آتے کردم کو دیکھ کر کہا، جبکہ اپنے کندھے سے لگی بچی کو مسلسل بہلاتے ہوئے وہ خود زارو قطار رو رہی تھی۔ دھڑکن تم خود روتی رہو گی تو یہ کیسے چپ ہوگی؟ کردم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بچی کو لے لیا۔ میں نے چپ ہو کر بھی اس کو چپ کرانا چاہا لیکن یہ چپ نہیں ہو رہی، پلیز اسے کہیں نہ چپ ہو جائے۔ دھڑکن ایک بار پھر سے روتی ہوئی بولی۔ دیکھے نا کردم سائیں، یہ اور زیادہ رونے لگی ہے۔ بچی کو روتا دیکھ کر دھڑکن کو اور زیادہ رونا آنے لگا۔ کردم نے بچی کو ایک کندھے پر اٹھاتے ہوئے دھڑکن کو اپنے دوسرے کندھے کے ساتھ لگایا۔ دھڑکن یہ بچی ہے، روئے گی، ہمیں اسے چپ کروانا ہوگا، وہ اس کی پیٹھ سہلاتا آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ بچی کے رونے میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ دھڑکن کے رونے میں بھی شدت آ رہی تھی، اور کردم ایک طرف اسے اور دوسری طرف اپنی معصوم بچی کو چپ کروا رہا تھا۔ کردم نے یہ سوچا تھا کہ جب تک دھڑکن میں میچورٹی نہیں آ جاتی تب تک وہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور جب دھڑکن اسے میچور لگنے لگی اپنی بچی کی دنیا میں آنے کے بعد، اسے دھڑکن پھر سے ایک بچی لگنے لگی۔ جب بھی دل روتی وہ بھی اس کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور بیچارہ کردم ان کو چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہو جاتا۔ 4 سال بعد تمہارا ہوم ورک کہاں ہے دل؟ ٹیچر نے غصے سے پوچھا۔ ماما نے بیگ میں نہیں ڈالا، دل معصومیت سے منہ بنا کر بولی۔ تو تم خود ڈال دیتی، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، نکالو اپنا ہاتھ۔ اگر اس گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم روز ہوم ورک کر کے نہ آؤ۔ ٹیچر نے کاپی پر نوٹ لکھ کر دیتے ہوئے کردم اور دھڑکن کو اسکول بلایا، جبکہ دل اپنا معصوم سا ہاتھ آگے کیے ہوئے دونوں آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ٹیچر نے آہستہ سے لکڑی کا فٹ اس کے ہاتھ پر مارا، یہ سزا تھی کہ یہ دوبارہ حرکت نہ کرے، لیکن ٹیچر کو دل پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بہرام دیکھ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری دل پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ جلدی سے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے ٹیچر کو دھکا مار کے پیچھے کر چکا تھا۔ بہرام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، اب اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی میں اسکول سے نکال دوں گی، ٹیچر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ ٹیچر ٹیبل پر رکھا ڈسٹر اٹھا کر بہرام نے ٹیچر کے سر پر دے مارا۔ اگر تم نے آئندہ میری دل پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، بہرام بدتمیزی سے بولا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے ٹیچر بھی سہم سی گئی۔ وہ 9ویں کلاس کا بچہ نرسری کلاس کی اس بچی کے لیے کس حد تک پوزیسو تھا یہ پورا اسکول جانتا تھا۔ چلو دل، بہرام نے دل کا ننھا سا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، ٹیچر کو مالا اب وہ ماما بابا سے شکایت لگائیں گی اور پھر مجھے بہت زور سے ڈانٹ پڑے گی، وہ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بولی۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی تو چاکلیٹ کون کھائے گا؟ بہرام نے چاکلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جس سے دل کے منہ میں پانی آ گیا اور اگلے ہی سیکنڈ وہ بہرام کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ایک نظر پلٹ کر کلاس روم کی طرف دیکھا جہاں ٹیچر اب بھی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یعنی کہ آج پھر بابا سائیں کی ڈانٹ کھانی ہوگی، ٹیچر کو گھورتے ہوئے سوچ کر آگے بڑھ گیا۔ ٹیچر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ٹیچر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ زمل جنید خان، یہ جو سوال آپ نے اپنے بھائیوں کو سمجھانے آئے ہیں یہ غلط ہے۔ جب میں سمجھا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمل آپی نے جو سمجھایا ہے وہی صحیح ہے۔ اب ذرا آپ ہی نے بتائیں کہ یہ سوال آپ نے غلط سمجھائے ہیں اور مجھ سے ٹھیک طریقے سے سمجھیں۔ ٹیچر نے ایک نظر زمل کو دیکھا اور پھر قریب کھڑے شاذل اور شاذم کو۔ لیکن بابا تو کہتے ہیں کہ زمل جنید خان کبھی غلط نہیں ہو سکتی،
اس سے پہلے کہ ٹیچر شازل اور شازم کو سمجھاتی، زمل خود بول اٹھی۔ لیکن آپ یہاں غلط ہیں زمل، اور اب آپ سے یہ سوال آپ سے نہیں بلکہ مجھ سے سمجھنے ہوں گے۔ یہ آپ کی باس کی بات نہیں ہے ٹیچر۔ ٹیچر نے ایک نظر زمل کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ ہی سمجھائیں، یہ آپ کا ہی کام ہے، میں تو بس چیک کر رہی تھی کہ میرے بھائیوں کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں۔ زمل نے اپنے دائیں بائیں کھڑے شازم جنید خان اور شازل جنید خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جڑواں تھے اور اس سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن زمل اپنے بڑے ہونے کا فرض خوب اچھے سے نبھاتی تھی۔ خود وہ پڑھائی میں اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے بھائیوں پر بڑا ہونے کا رعب ضرور جماتی تھی۔ خیر ٹیچر، میں جا رہی ہوں اپنی کلاس میں، مجھے میرا سامان پیک کرنا ہے، بابا آنے والے ہوں گے۔ اور تم دونوں جلدی سے اپنی اپنی بیگ پیک کرو، زمل ان سے کہتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ ٹیچر نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں صاف پڑ سکتی تھی کہ ان کی زمل آپی غلط ہو کر بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بس بہرام، بہت ہو گیا، تمہاری بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے تمہیں آخری بار وارن کیا تھا کہ اگر اب مجھے تمہاری شکایت ملی تو میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لندن بھیج دوں گا، مقدم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، لیکن دل کو بھی میرے ساتھ بھیجیے، وہ بے فکری سے بولا۔ کردم کی گود میں بیٹھی دل فیڈر سے اپنا دودھ پی رہی تھی۔ 4 سال کے ہو جانے کے باوجود بھی وہ فیڈر سے ہی دودھ پیتی تھی۔ کچھ دھڑکن سے ضد کا اثر تھا تو کچھ کردم کی بے جا لاڑ کا، لیکن سچ یہی تھا کہ دل میں پورے خاندان کی جان بسی تھی۔ بہرام کے دل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اٹیچمنٹ نہیں مقدم کو دوسرے بچے پر فورس کیا تھا، لیکن حورم کے دنیا میں آ جانے کے بعد بھی وہ بہرام کی توجہ دل سے ہٹا نہیں پائے تھے۔ حوریہ کو تو لگ رہا تھا کہ بہرام اکیلا ہے، اس لیے وہ دل سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، لیکن حورم کے 2 ماہ کے ہو جانے کے باوجود بھی بہرام کی ساری توجہ دل پر تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حورم سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اپنی بہن کو بے تحاشا چاہتا تھا، لیکن دل کے ساتھ اس کی الگ ہی وابستگی تھی۔ اور مقدم اور کردم کو اصل جھٹکا تب لگا تھا جب بہرام کے غصے سے ڈر کر دل اسے لالا کہہ کر پکارنا چھوڑ چکی تھی۔ بہرام کی ضد اور دل کے ساتھ سختی نے ہی مقدم کو بہرام کو دوسرے ملک بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ اس فیصلے پر حوریہ بہت دن سے اس سے ناراض رہی، لیکن پھر اسی میں ہی ان کی بہتری سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن بہرام کے جانے کے بعد بھی اس کا ڈر دل کے اندر بنا رہا۔ بہرام جس طرح سے کہتا تھا وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ بہرام کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کر کے اسے غصہ دلانا دل کے بس سے باہر تھا۔ جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہرام کے دل میں دل کے جذبات بڑھتے جا رہے تھے، وہیں دل کے اندر اس کا خوف اور ڈر بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ آج کردم گھر آیا، اس کے ہاتھ میں دل کا فیورٹ بھالو پنکی تھا، جسے دیکھتے ہی وہ ناچنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح دل کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے وہ فون پر بہرام اور دل کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو جان چکا تھا۔ بہرام جب بھی فون کرتا تھوڑی دیر کے لیے حوریہ سے بات کرتا اور اس کے بعد وہ ہوتا اور اس کی دل۔ اس سب سے کردم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا آنے والے حالات سے، لیکن بہرام کی ضد اور جنون مقدم کو پریشان کر دیتا تھا۔ لیکن دادا سائیں ہمیشہ اس کی یہ ساری باتیں مقدم پر گیا ہے کہہ کر ٹال دیتے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ حورم کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ جاننے کے باوجود بھی وہ مقدم کے بغیر نہیں سوتی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کی گود میں سے حورم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ دونوں بچے بہت ضدی ہو گئے ہیں، ایک وہ ہے جو وہاں بیٹھا اپنی ضد منواتا ہے، اور یہ میڈم جو آپ کے بغیر سوتی بھی نہیں۔ حوریہ اس کے قریب سے اٹھ کر اپنی سائڈ جانے لگی جب مقدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیوں اتنی جلن ہو رہی ہے؟ اب میرے بچے ہیں، مجھ پر ہی جائیں گے، لیکن اگر تمہیں اپنے لیے ایک الگ بیبی چاہیے تو میں تیار ہوں، وہ اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے بولا۔ 2 تو سنبھالے نہیں جا رہے، چلے ہیں جناب تیسرے کی تیاری کرنے۔ حوریہ نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ تیسرے کی کیا، ابھی تو میں چوتھے 5ویں 6ٹھے کی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو تم نے کہا تھا بہرام کے بعد دھیان بڑھ جائے گا، اسی لیے ابھی ایک ہی بچہ ٹھیک ہے، لیکن تم تو مجھے اسی پر ٹرخانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تو نہ جانے کیسے تمہیں اپنے بیٹے کا خیال آیا اور میری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ اب وہ حوریہ کو چھوڑ کر حورم کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو باپ کی آواز سننے کے بعد جاگ چکی تھی۔ اب حوریہ کو پتا تھا ان دونوں باپ بیٹی کی یہ میٹنگ جلدی ختم نہیں ہونے والی، اسی لیے وہ آہستہ سے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔